بالकुल मैंने बोला है। देखिए एक इतना प्यारा खूबसूरत मज़हब दीन एक ऐसा दीन कि वो जो दुनिया में हमें इंसानियत से सिखाता है, हर चीज़ का इम्तियाज़ सिखाता है। तो अगर कोई इंसान वो उससे बड़ा बदबख्त क्या होगा जो इतने प्यारे इतने खूबसूरत मज़हब को छोड़ के कहीं और जाएगा, तो फिर मुर्तद होगा। और मुर्तदीन की जो सज़ा है इस्लाम के अंदर जो भी मुर्तद होते हैं अगर एक्चुअल में वो मुस्लिम हैं, पहले तो ये कि सीमा हैदर की भाषा से या सीमा हैदर की कन्वर्सेशन से ये सीमा हैदर की जो ज़िंदगी है उससे कहीं-कहीं दूर तक तो लगता ही नहीं है वो मुस्लिम है। इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि जो इवन के जो मुसलमान होते हैं एटलीस्ट उसको अपने मज़हब के बारे में पता होता है और उसको तो कलमा तैयबा भी सीधा पढ़ना नहीं आता और कलमा तैयबा क्या उसको इस्लाम की अलिफ बा का भी नहीं पता। लेकिन चलें आप लोग कहते हैं तो मान लेते हैं, अगर आप लोग कहते हैं कि वो मुस्लिम थी, सपोज़ करें अगर वो मुस्लिम थी, तो वो मुस्लिम के बाद अगर किसी इस्लाम जैसे खूबसूरत दीन को छोड़ के किसी दूसरे दीन में गई है तो मुर्तद है। और मुर्तद के लिए तो मेरे ख्याल में कत्ल वाजिब है। ये मैंने कोई गलत बात तो नहीं की, मैं तो आज भी अपनी बात पे कायम हूँ कि जितने भी मुर्तदीन हैं उनका कत्ल वाजिब है। देखें पाकिस्तान क्या कहता है, पाकिस्तान क्या नहीं कहता। मैं इस वक़्त पाकिस्तान या इन 2 के उसमें नहीं कह रही, पाकिस्तान या हिंदुस्तान की बात नहीं कर रही। मैंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान ये कहता है, मैंने ये कहा कि हमारा इस्लाम ये कहता है कि जितने भी मुर्तदीन हैं, देखें पहले जो मुस्लिम और गैर मुस्लिम की तो आपस में शादी होती ही नहीं है। मुर्तद किसको कहते हैं? जो इस्लाम को छोड़कर किसी दूसरे मज़हब में चले जाते हैं। जो इस्लाम के पैरोकार होते हैं, जो मुस्लिम होते हैं, जब मुस्लिम अपना मज़हब छोड़ के किसी दूसरे मज़हब के अंदर चला जाता है, तो वो मुर्तद हो जाते हैं। अगर इस्लाम को किसी ने पढ़ा हो, जो इस्लाम को एक्चुअल में समझते हो, तो मुर्तदीन के लिए ये एक सज़ा है कि जितने भी मुर्तद हैं, उनका कत्ल किया जाए, तो वो उनका कत्ल वाजिब है। मेरे मुताबिक बिल्कुल एक्यूरेट। जी, जो इस्लाम जैसे खूबसूरत मज़हब को छोड़ते हैं, उससे बदबख्त तो कोई होगा ही नहीं। और इस्लाम अमन का पैगाम देते हैं। इस्लाम में किसी किस्म का कोई इंतशार नहीं है। इस्लाम देखें जब कोई भी इस धर्म को छोड़ देता है, इस खूबसूरत धर्म को छोड़ देता है, वो मुर्तद हो जाते हैं। और जो कोई मुर्तद होता है तो उसका कत्ल वाजिब है। ये आप किसी भी इस्लामी फुक़हा आलिम दीन से भी आप बहस कर सकते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। देखिए हमारा मज़हब हमें ये सिखाता है कि इस्लाम के अंदर कोई जबर नहीं है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। आप किसी को मुझे सिर्फ आप 2 मिनट दें, मैं आपको जी। सिर्फ आप मुझे 2 मिनट दें, मैं आपको बात समझाती हूँ। हमारा मज़हब इस्लाम हमें अमन सिखाता है, हमारा मज़हब इस्लाम हमें इंतशार से बचाता है, हमारा मज़हब इस्लाम हमें सिखाता है कि गैर मुस्लिमों के साथ आपके रवाबत कैसे होने चाहिए। हमारा मज़हब इस्लाम हमें जानवरों पे भी जो है तो जानवरों पे भी ज़ुल्म करने का हुक्म नहीं देता। हमारे मज़हब के अंदर इतनी खूबसूरती, इतनी नफ़ासत, इतनी फ़साख़त, इतनी बलागत है कि वो हमें ज़िंदगी गुज़ारने के तरीके सिखाता है। लेकिन हमारा मज़हब हमें ये नहीं कहता कि किसी को जबरन किसी भी गैर मज़हब वाले को जबरन आप जो है इस्लाम के अंदर लेके आओ या उनके साथ हक़ारत की नज़र से पेश आओ। ये हमें हमारा इस्लाम मज़हब ही सिखाते हैं, इम्तियाज़ सिखाता है। लेकिन अगर कोई इस्लाम के अंदर है, कोई इस मज़हब को छोड़ देता है और इस खूबसूरत मज़हब को छोड़ के मुर्तद हो जाता है, तो वो तो वासिले जहन्नम है, वो तो बदबख्त है। अगर वो इस बदबख्ती तक जाता है, अपने खूबसूरत मज़हब को छोड़ के किसी दूसरे धर्म में जाता है, तो वो मुर्तद है। और बहुत सारे फुक़हा ने कहा है कि जितने भी मुर्तदीन हैं, वो वाजिबुल कत्ल हैं, उनका अगर कत्ल है तो वो वाजिब है। बाकी हमारे मज़हब ने हमें ये नहीं सिखाया कि आप हिंदुओं को या आप सिखों को या आप यहूदियों को हक़ारत की नज़र से देखो। हमें तो जितना मैंने इस्लाम को पढ़ा है, जितना मैंने इस्लाम को सीखा है, मुर्तदीन के लिए जो एक चीज़ थी वो मैंने बताई है। बाकी ज़िंदगी गुज़ारने के जितने भी असूल हैं, ये जितने भी तौर तरीके हैं, या हमने गैर मुस्लिम से कैसे बिहेव करना है, वो नफ़ासत, वो खूबसूरती, वो सब कुछ हमारे इस्लाम ने ही हमें सिखाया है। लेकिन मुर्तदीन के लिए जो एक चीज़ थी, वो मैंने वज़ह कर दी कि अगर एक इंसान इस तरह करता है, इस्लाम जैसे मज़हब को छोड़ के दूसरे मज़हब में जाता है, वो मुर्तद है। और मुर्तद जो है वाजिबुल कत्ल है। कोई भी फुक़हा आके इस चीज़ को मुझे चैलेंज कर सकते हैं, कोई भी आलिम दीन आके इस चीज़ को मुझे बीट कर सकते हैं, मेरे सामने बैठे मुर्तदीन की डेफिनेशन करें, मुर्तद कौन लोग होते हैं और मुर्तद के लिए क्या हुक्म है, आप आके मुझे डिफाइन करें। कोई भी, मैं इस चीज़ पे तो कायम हूँ। मैंने ठीक कल है। भी कहा है, मैं आज कहूँगी जब आप मुझे हमें नहीं खटक रहा। देखें वो जो मर्ज़ी करे, उसकी अपनी लाइफ़ है।
لیکن اسلام کو بدنام نہ کرے. اس آپ نے پہلے تو یہ کہ وہ اسلام کے ساتھ منسلک تھی نہیں، اس کو اسلام کے ساتھ منسوب کر کے اسلام جیسے مذہب کو تو کوئی بھی بدنام نہیں کر سکتا. یا اگر کوئی یہ کہے کہ ان کے چند الفاظ سے یا القابات سے اسلام کو ٹھیس پہنچے گی تو یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اسلام جو ہے ہمیشہ غالب آنے کے لیے آیا ہے. وہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ وہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ جو حق ہے اس کو آپ باطل کے ساتھ ملا ہی نہیں سکتے. اسلام تو حق ہے، اس کے سامنے جتنے بھی مذہب آ جائیں، جو بھی آ جائے، لیکن حق حق ہوتا ہے. حق کے سامنے باطل کبھی ٹک ہی نہیں سکتا. باطل نے نیست و نبود ہونا ہے. تو اسلام ایک حق ہے، ایک برحق مذہب ہے، اس کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا، اس کو کوئی بھی بیٹ نہیں کر سکتا، اس کو کوئی بھی اسلام نے ہی غلبہ پانا ہے. آج پائے کل پائے، اسلام ہمیشہ غالب آنے کے لیے، اور اسلام سے بہترین کوئی مذہب نہیں. وہ مذہب مطلب اسلام میں جتنی انسانیت ہے، اسلام میں جتنے حقوق ہے، اسلام میں جتنی عورت کی یا مرد کی پروٹیکشن ہے، میرے خیال میں وہ کسی اور مذہب کے اندر نہیں ہے. جتنا خوبصورت مذہب اسلام ہے، اس کو جتنا مطلب جتنی فصاحت، جتنی بلاغت اسلام کے اندر ہے، اس کے متبادل کوئی مذہب ہے ہی نہیں. تو انشاءاللہ اسلام نے غالب ہونا ہے، اسلام غلبہ پانے کے لیے آیا. ایک مطلب یہ ایک مصدقہ حقیقت ہے اور ایک سچا مذہب ہے. اس کو کوئی بھی مطلب چیلنج نہیں کر سکتا، اور کوئی بھی اس کے ساتھ مطلب اسلام کے بارے میں آ کے کوئی بھی ایسی بحث و مباحثہ کر ہی نہیں سکتا. ایک پرامن مذہب ہے. دیکھیں اس نے اپنے لیے اپنی دنیا کو واصل جہنم بنا دی. جہنمی تو وہ ہو چکی ہے. جب اس نے اتنا خوبصورت مذہب چھوڑ کے کسی دوسرے دھرم میں گئی ہے تو وہ تو جہنمی. تو میرے نظر میں اگر وہ دیکھا جائے تو وہ تو ایک گناہگار عورت ہے. اس کے اوپر بحث و مباحثہ کرنا میں اپنی توہین سمجھتی ہوں، کیونکہ میرے لیے سب کچھ میرا اسلام ہے، میرا دھرم ہے. جیسے آپ اپنے دھرم کے بارے میں کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے تو میں کیسے کروں؟ میں تو اپنے دھرم کے بارے میں کوئی چیز بھی کمپرومائز نہیں کروں گی. میں تو پیار کو نہیں دیکھوں گی، میں تو لسٹ کو نہیں دیکھوں گی، میں تو ڈیزائر کو نہیں دیکھوں گی. سب سے پہلے تو اسلام کو دیکھوں گی کہ اسلام ہمارا مذہب ہے، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، اسلام کے اندر آنے کے بعد اسلام کو چھوڑنے کا کیا انجام ہے. تو میں تو ساری چیزوں کو بالکل اس کو تو میں لسٹ کے ساتھ یا پریم کے ساتھ منسوب ہی نہیں کروں گی. تو آپ اس کو اسلام جیسے مذہب کو پیار کے ساتھ منسوب نہ کریں. وہ اس کی اپنی لسٹ تھی. کیسا پیار ہے جو عورت میرے خیال میں جب ماں بنتی ہے تو ماں کا اتنا بڑا درجہ ہوتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہوئی ہے، اور ماں کو اپنے بچوں کے ساتھ اتنا پیار ہوتا ہے، اتنا سب کچھ. بچوں کو لے کے اپنے بچوں کو لے کے کسی دوسرے دھرم میں جانا یہ سب سے بڑی زیادتی ہے. تو اب اس کے بچے جیسے ماں ہوتی ہے وہ تو میں تو ان کو پہلے یہ کنسیڈر ہی نہیں کرتی، یہ تصور ہی نہیں کرتی کہ ایک عورت جو اسلامی گھرانے میں پیدا ہوئی ہو، ایک عورت جس نے شروع سے اسلام کو پڑھا ہو، اسلام کو سیکھا ہو اور اسلام کے اکارڈنگلی اپنی لائف کو گزارا ہو، وہ کیسے کسی ہندو دھرم میں جا سکتی ہے؟ میں تو اس چیز کو نہیں ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتی. میرا تو مائنڈ اس چیز کو مانتا ہی نہیں ہے. مجھے تو مطلب یہ مطلب چلیں اگر فار ایگزامپل وہ تھی تو اس کو اسلام کے بارے میں کیوں نہیں پتا، اس کو اسلام کے بارے میں کیوں جانکاری نہیں ہے، اس کو اسلام کے بارے میں نالج کیوں نہیں ہے، اس کو تو اسلام کی الف با تا کا بھی نہیں پتا اسلام ہے کیا، اس کو تو اسلام کا مطلب بھی نہیں پتا. تو ایک عورت جو اتنی جاہل ہے، اتنی الٹریٹ ہے، اتنی ایجوکیشن سے دور ہے. آپ کو آپ کے مذہب، آپ کے دھرم کے بارے میں پتا ہوگا. میں خود کمپیریٹیو ریلیجن کی اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے ہندو مت کو بھی پڑھا ہے، میں نے بدھ مت کو بھی پڑھا ہے، میں نے کرسچینٹی کو بھی پڑھا ہے، میں نے اسلام کو بھی پڑھا ہے. میں نے مطلب ان سب چیزوں کو پڑھا ہے کہ کس دھرم میں کیا ہے، اور میں سب دھرم کی رسپیکٹ بھی کرتی ہوں کیونکہ ہمارے اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہر ایک دھرم کو رسپیکٹ کرو. لیکن میں یہ تو مطلب آپ سے اگر میں بات کروں گی یا آپ سے بحث و مباحثہ کروں گی تو آپ کو آپ کے دین کے بارے میں پتہ تو ہوگا، آپ کے مذہب کے بارے میں پتہ تو ہوگا. آپ آگے سے مجھے آنسر تو کرو گے. اس عورت کو اسلام کی الف بات آ کر ہی نہیں پتا، وہ کیسی مسلم ہے؟ گرانے میں مطلب پیدا ہو کے ایک عورت کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں آتا، کہ اس کو مطلب کلمے کا مطلب نہیں پتا، اس کو کلمے کی ایون کے عبارت بھی نہیں پتا، تو یہ کیسی مسلمان ہے؟ ہمیں تو بچپن سے قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، دین سکھایا جاتا ہے، مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، نماز سکھائی جاتی ہے. تو ایسا کون سے کہ مسلم ہے کہ جس کو مطلب نماز بھی نہیں آتی، بیسک چیزیں بھی نہیں آتی؟ دیکھیں جب کوئی بھی غیر مسلم اسلام کے اندر آ جاتے ہیں تو وہ پاک ہو جاتے ہیں. جب وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں، جب اس چیز کا وہ گواہ بن جاتے ہیں، وہ اسلام کے اندر آ جاتے ہیں، تو وہ مسلم ہے. تو اس کو اسلام قبول کرنے پہ تو ہم ویلکم ہی کریں گے. وہ تو اس کی سب سے بڑی خوش نصیبی ہوگی، اور ہم دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک انسان کو. دیکھیں میری بات سنیں، میں آپ کے دھرم کے اگینسٹ نہیں ہوں. وہ کروں گی میرے بھائی، بات وہ کروں گی جو سچ ہوگی، بات وہ کروں گی جو اتھینٹک ہوگی، بات وہ کروں گی جو مصدقہ ہوگی، بات وہ کروں گی جو ٹھوس ہوگی. میں کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کروں گی کہ آپ کے اس پہ. میں وہ بات کروں گی جو حقیقت پر مبنی ہوگی، میں جس کے حقائق ہوگی، اور جس کو آپ کل بیٹھ کے مجھے چیلنج کریں تو آپ مجھے چیلنج کر دیں. میری کہی ہوئی باتیں کہیں پہ بھی آپ مجھے رانگ ثابت نہیں کر سکتے. اگر آپ نے کر دی تو میں آپ سے معافی مانگوں گی.
اگر میں نے ایسا کچھ بھی میرے اقوال افعال سے کسی قسم کا آپ کو کوئی ضرر پہنچا ہو کہ میں نے کوئی ایسی بےمانی یا ظلم دوبارہ آپ کو دہراتی ہوں، دوبارہ اپنی بات دہراتی ہوں تاکہ میری بات کلیئر ہو جائے، اور میں دوبارہ ایک دفعہ آپ کے چینل کے توسط سے دوبارہ یہ بات کرنا چاہتی ہوں۔ مرتدین کی ایک ہی جو اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں وہ مرتد ہو جاتے ہیں، اور جو مرتد ہوتا ہے بہت سارے فقہا کے نزدیک، بہت سارے عالم دین کے نزدیک اور بہت سارے اسلامی بکس کے اندر یہ ہے کہ جتنے بھی مرتد ہیں یا جو مرتد ہو جاتے ہیں، مرتدین کا قتل واجب ہے۔ اب واجب کون سے زمرے میں آتے ہیں؟ پہلے فرض ہوتے ہیں، فرض حکم قطعی ہوتے ہیں، فرض کا جو انکار کرنے والا منکر ہوتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہماری وہ چیزیں آتی ہیں جو واجب ہوتی ہیں، تو مرتدین جو ہیں وہ واجب القتل، فرض کے بعد والا ان کا درجہ کو وہ کرتے ہیں۔ میں تو ابھی بھی کہوں گی، میں 10 سال بعد بھی کہوں گی، اور میں اسی چیز پہ قائم ہوں۔ میں بلائے گا پوچھے گا، میں اس چیز پہ قائم ہوں کہ مرتدین جتنے بھی ہیں وہ واجب القتل۔ میں اس کو یہی کہوں گی کہ جہاں پہ رہتی ہے، خوش رہتی ہے، جو بھی رہتی ہے، لیکن اسلام کے بارے میں بکواس نہ کرے، اپنی گندی اور اپنی غلیظ زبان سے اسلام کو ڈسکس مت کریں، اسلام کے اوپر بحث و مباحثہ مت کرے جاہل عورت۔ اور جو اس کے بچے ہیں، کسی کو دیکھیں، ہمارے اسلام یہ سکھاتے کہ آپ کسی کو زبردستی اپنے مذہب میں، دین میں نہیں لے کے آ سکتے، آپ پریچ کرو، اگر وہ مانتے تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں مانتا تو یہ، لیکن آپ ڈنڈا اٹھا کے کسی کو زور زبردستی نہیں کر سکتے کہ یہ اسلام ہے، اس میں انٹر ہو جائیں۔ لیکن جب اسلام کے اندر کوئی داخل ہو جاتا ہے تو اس کی ضرور کوئی قواعد، کوئی ضوابط ہیں کہ اسلام فالو کرنے کے بعد، یہ اسلام کے اندر آنے کے بعد کون سا مطلب کس بات پہ چلنا ہے وہ ضرور ہے، لیکن کسی کو جبرن آپ کبھی بھی یہ اس چیز پہ وہ نہیں کر سکتے کہ نہیں آپ اسلام ہی کے اندر آئیں۔ وہ کون ہوتی ہے اپنے بچوں کو ہندو دھرم قبول کروانے والی؟ اگر وہ ایکچوئل میں مسلم ہے تو بچے تو ابھی معصوم ہیں، بچوں کو تو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا ان کے لیے ٹھیک ہے کیا، کیونکہ ان کو سکھانے والے ان کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ جب اس کی ماں کسی دوسرے دھرم میں چلی گئی ہے تو اپنے بچوں کو کون ہوتی ہے کسی دھرم کی جا کے وہ کروانے والی؟ ایسے تو غلط ہے۔ اگر آپ کے بھی ایسے بچے ہوتے ہیں یا کسی ہندو کے بھی ایسے بچے ہوتے ہیں تو ہم ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں، اور ہم کبھی بھی ان کو جبرن یا زبردستی یا کبھی بھی ان کو اپنے اسلام کی طرف نہ لے کے آتے۔ ہمارا مقصد اس دنیا میں پریچ کرنا ہے، اچھائی کو پھیلانا اور برائی سے منع کرنا ہے، لیکن ہم تو اس لیے ہے ہی نہیں کہ کسی کو جبرن اسلام قبول کروائیں، قطعاً نہیں۔ جو بھی خوشی خوشی آتے ہیں اپنے دل سے ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ویلکم، لیکن کوئی اگر نہیں آتا تو اس کے لیے اس کا دھرم مبارک ہے، اور ہم ہر دھرم کو رسپیکٹ کریں گے۔ ٹارچر کرنے کے بعد عورت 4 بچے بھی پیدا کر لیتی ہے، 4 بچے جب تک ہوتے ہیں ٹارچر ہوتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ سوتی بھی اور بچے بھی پیدا کر لیتی ہے، اور 4 بچوں کے بعد اس کو جب کسی اور سے پیار ہو جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ ٹارچر ہوا تو اسلام کے اندر عدالتیں موجود تھیں، پولیس اسٹیشن موجود تھا، کہاں پہ کمپلین کا اندراج کروایا، کون سے عدالت کے پاس گئی کہ اس کو انصاف نہیں ملا؟ ہمارے اس میں ملک میں قوانین تو ہے نا، قانون تو ہے نا، کیسے ایک عورت کسی اتنی تیز عورت جس کو اتنا پتہ ہے کہ دوسروں سے عشق کیسے لڑانے ہیں، کیسے غیر قانونی طریقے سے کسی دوسرے وطن میں جانے ہیں، کیسے بچوں کو لے کے جانے ہیں، پلاننگ وہ کر سکتی ہے، اتنی تیز، اتنی شاطر وہ ہے کہ کس طرح کسی کو اپنے جال میں پھنسانا ہے، اتنی شاطر وہ ہے کہ وہ PUBG گیم پہ آ کے لڑکا پھنسا لیتی ہے، تو اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس پہ ٹارچر ہو رہا ہے تو وہ کسی قانونی طریقے سے اپنے حقوق کے لیے لڑ سکے۔ اس کی کوئی ایسی کمپلین اگر پاکستان کے اندر موجود ہے یا کوئی ایسا وثوق یا کوئی ایسا ثبوت ہے تو اس چیز کو مطلب مانا جاتا ہے کیسا؟ ایک عورت 4 بچوں کے بعد کسی اور کے پیار اور کسی اور کے عشق میں وہ کہے کہ میرا بندہ مجھ پہ ٹارچر کرتا تھا یا کچھ کرتا تھا، تو پھر یہ چیزیں تو وثوق نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس ایسا کوئی وثوق تھا، کوئی ثبوت تھا، تو اس نے اپنے حق کے لیے لڑائی کیوں نہیں لڑی؟ وہ اس نے اپنے حق کے لیے آواز کیوں نہیں بلند کی؟ دوسرے دیش میں جا کے اس طرح کی باتیں کرے یا اس طرح کا وہ کرے، تو میرے خیال میں یہ بالکل ایک ناقابل برداشت اور ایک ناقابل معافی باتیں ہیں کہ اپنے ہسبینڈ کے اوپر اور ایلیگیشن لگانا، تو بالکل بھی مصدقہ نہیں مانتی۔ میری نظر میں تو وہ ایک جھوٹی عورت ہے۔ میں آپ سے ایک ریکویسٹ یہ کروں گی کہ اگر بچے وہ مسلمان غلام حیدر کے بچے ہیں، مسلم بچے ہیں، مسلمان ان کا باپ ہے، دین ان کا، اگر مذہب ان کا اسلام ہے، تو آپ بچوں کو واپس بھیج دیں، اس کو ادھر عشق لڑانے دیں، وہ عشق لڑائی جو مرضی کرے اور بچے پیدا کرے۔ جب ماں پہ بے شک پہلا حق ہوتا ہے، ماں کا اتنا بڑا حق ہے اسلام کے اندر کہ ماں کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدموں کے نیچے جنت رکھی، اور ماں باپ کی طرف ہمارے اسلام کے اندر اتنی خوبصورتی، اتنی نفاست ہے کہ اگر آپ ماں باپ کو مسکرا کے دیکھتے بھی ہو تو آپ کو حج اور عمرے کا ثواب ملتے ہیں۔ ہمارا قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو ولا تقولوا اف، اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، اپنے ماں باپ سے زبان درازی نہ کرو۔ ہمارے اور اولاد کے کیا حقوق ہیں کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے جس کا مفہوم ہے کہ وہ ان کی اچھی پرورش کرتے ہیں اور پھر ان کی شادی بیاہ کرواتے ہیں، ان کو اچھے طریقے سے رکھتے ہیں، تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ تو ہمارے اسلام نے ماں باپ کے لیے اور بچوں کے والدین کے لیے اتنے حقوق ہیں، کتنے حقوق، اور ان کو ایسے حقوق وضع کیے ہوئے ہیں کہ اگر میں یہاں پہ بیان کروں تو آپ کو اسلام کی خوبصورتی سمجھ آ جائے گی کہ اسلام ایکچوئل میں ہے کیا۔
لیکن اگر ایک ایسی بدبخت ماں جو کسی کفر کے زمرے میں چلی جاتی ہے یا کافر ہو جاتی ہے یا اسلام سے نکل جاتی ہے، تو پھر وہ اپنے بچوں کی کیا تعلیم، کیا تربیت کرے گی؟ پھر تو وہ عورتیں جو بے حیا ہو جاتی ہیں اور اپنے مردوں کے ہوتے ہوئے زنا کی مرتکب ہوتی ہیں، کسی دوسرے کی طرف جاتی ہیں، تو اس کا تو ایک طریقہ ہے کہ ان سے علیحدگی اختیار کریں، خاموشی سے۔ تو میں اسلام کی پیروکار ہوں، میں ہر اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہوں جو اسلام نے جو قوانین وضع کیے گئے ہیں اور جو اسلام کے اندر ایک چیز ہے، تو میں تو سب سے پہلے اسلام کو دیکھوں گی کہ اسلام میں اس کا ہے کیا۔ تو اگر حقوق کی بات کرتے ہیں تو اسلام سے بہتر حقوق کی پاسداری کرنے والا کوئی مذہب، کوئی دین ہے ہی نہیں۔ ایک بہت پیاری سی احادیث سناتی ہوں اسلام کی، جی جہاں آپ کا ایک کنسیپٹ کلیئر کرتی ہوں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ کی اذا سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو جہاں تک اس حد تک اسلام امن سکھاتا ہے کہ آپ مسلم ہی وہ ہو کہ جس کی زبان اور ہاتھ کی اذا سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، تو اس حد تک مطلب آپ کو انسانیت کا پیکر بنایا جاتا ہے، انسان